नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तक़बाल है। हाज़िर ख़िदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह निजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो और प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं मारूफ मुफ़क्किर दानिश्वर फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज़ सहारनपुर जनाब मजाज़ुल हक़ साहब। आइए मिलकर इस्तक़बाल करते हैं। पुरतपा खैर मक़दम है तमाम नाज़रीन की तरफ से और हमारी तरफ से। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और नाज़रीन आपकी खैर मक़दम है। आइए अपने मौजू की जानिब आते हैं। हमारा जो आज का मौजू है वो है माह शाबान और इस्तक़बाल रमज़ान। नाज़रीन, रमज़ान का महीना नेकियों का मौसम बहार है। ये वो महीना है जहाँ कायनात में चारों तरफ हम देखते हैं, ज़मीन से लेकर फर्श से लेकर अर्श तक, ज़मीन से लेकर आसमान तक नूर ही नूर बरसता है, रहमत ही रहमत की बारिश होती है। ये वो महीना है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है, रसूल पाक से हदीस मिलती है कि अल्लाह ताला कहता है कि सौमुली व अना अज्ज़ी बिह, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूँगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के बारे में कहा करते थे कि शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। तो ये मुबारक महीना जिसमें चारों तरफ हम देखते हैं कि रहमतों और बरकतों की बारिश होती है, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन जंजीरों में, बेड़ियों में जकड़ दिए जाते हैं और लोगों पर भी जो है वो एक अलग ही माहौल, एक अलग कैफियत तारी होती है। हर शख्स की ये कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो अल्लाह ताला से नेक काम करके या इबादत करके अजर व सवाब का हक़दार बन सके। तो एक कह सकते हैं कि 11 महीनों में ये एक ऐसा महीना है जिसकी हैसियत एक मेहमान की सी है। और जब कोई मेहमान आता है किसी के घर में तो उसके इस्तक़बाल की तैयारियां कुछ दिन पहले से शुरू हो जाती हैं। रमज़ान मुबारक की आमद है, आहट करीब आती जा रही है। तो शाबान जब अपने इख्तिताम को है, आइए हम मजाज साहब से जानते हैं कि शाबान की क्या फ़जीलत है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में क्या एहतमाम किया करते थे, किस तरह ख़ुद को भी तैयार करते थे, घर वालों को भी तैयार करते थे और बाकी लोगों को रमज़ान मुबारक के बारे में कमर बस्ता रहने की ताकीद करते थे। जी मजाज साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शाबान के बारे में जैसे आपने बताया, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात फरमाते थे कि शाबान मेरा महीना है। शाबान में असल में शाबान रमज़ान के इस्तक़बाल का महीना है। जैसे मेहमान के आने से पहले खूब तैयारियाँ की जाती हैं और उसके आने पर बढ़ के इस्तक़बाल किया जाता है, ऐसे ही रमज़ान के लिए होना चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात आती है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये बात फरमाती हैं कि हुज़ूर रमज़ान के अलावा नफली रोज़े सबसे ज़्यादा शाबान में रखते थे। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हुज़ूर के पोते की शक्ल रखते थे, हुज़ूर उन्हें पोतों की तरह मानते थे। एक बार उन्होंने पूछा, हुज़ूर आपको सबसे ज़्यादा नफली रोज़े शाबान में रखते हुए देखा है, इसकी क्या वजह है? तो हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई कि लोग इस महीने की तरफ से गफलत में हैं। ये रजब और रमज़ान के बीच का महीना है और इसमें लोगों के अमाल अल्लाह के हुजूर पेश किए जाते हैं और मैं चाहता हूँ कि जब मेरे अमाल अल्लाह के हुजूर पेश हों तो मैं रोज़े से हूँ। तो इसलिए इसकी फ़जीलत और भी बढ़ जाती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना और हुजूर की हर चीज़ से अल्लाह को भी मोहब्बत थी और उम्मतियों को भी बहुत मोहब्बत। अब रहा रमज़ान का मामला इस्तक़बाल का। असल में रमज़ान को जो फ़जीलत हासिल है, तमाम महीने अल्लाह के हैं, रमज़ान को फ़जीलत कुरान की वजह से हासिल है कि कुरान इस महीने में नाजिल हुआ। और आप उठा के देख लें पूरी हिस्ट्री, जो चीज़ कुरान से जुड़ गई उसे फ़जीलत हासिल हो गई, वो मुक़द्दस हो गई। चाहे वो नबी हो, चाहे इलाका हो, चाहे ज़बान हो, चाहे महीना हो, चाहे रात हो, मतलब जो जो चीज़ें कुरान से जुड़ती चली गई। तो इसीलिए क्योंकि महीना ये कुरान से जुड़ गया तो इसलिए इसका एहतमाम, इसका इस्तक़बाल बहुत ज़रूरी है, इसके लिए तैयारी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत अहम तरीन मामला है। इस एक महीने की तरबियत हमारे आगे 11 महीने जो हैं इसमें हम हलाल चीज़ें भी छोड़ देते हैं, तो आगे हमें हराम चीज़ों से किस तरह बचना है, 11 महीने अपने नफ्स पे कैसे काबू पाना है, ये सिखाया जाता है। यहाँ आएंगे ज़रूर मजाज साहब। हम उससे पहले देखते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ किया करते थे कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजबिन व शाबान व बल्लिगना रमज़ान, कि अल्लाह ताला हमें रजब और शाबान में बरकतें अता कर और हमें ये तौफीक दे कि रमज़ान मुबारक को हम पा सकें। तो ये तौफीक तलब करना अल्लाह से, ये कितना ज़रूरी है? ये भी बहुत ज़रूरी है। असल में बुज़ुर्गों के बारे में बात लिखी हुई है कि 6 महीने रमज़ान के आने से पहले दुआएं शुरू कर देते थे कि अल्लाह कोई हादसा ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई रुकावट ना हो, खैर से हमें रमज़ान तक पहुँचा दे। और रमज़ान की पूरी इबादत करने के बाद फिर 5 महीने दुआएँ किया करते थे कि ये जो हमने रोज़े रखे हैं, जो दुआएँ की हैं, जो भी इबादत की हैं वो कबूल फरमा ले। तो असल बात यह है कि बहुत सारे लोग पिछले साल थे रमज़ान में, इस साल नहीं है।
تو ہمیں اللہ رب العزت نے رمضان عطا کیا، اس کی تیاری ہمیں اسی حساب سے کرنی چاہیے. جیسے آپ دیکھیں نا، کسی سفر پہ جاتے ہیں، آپ حج کے لیے چلتے ہیں، 40 دن کا آپ اس طرح سے اہتمام کر کے چلتے ہیں اور دعائیں نیت کے وہاں جا کے آپ کا زیادہ سے زیادہ وقت عبادات میں لگے. آپ یہ سمجھیں 30 دن کے سفر پہ آپ ہیں، گھر میں ہی ہیں. اسی طرح تیاری کہ آپ کا کم سے کم ٹائم جو ہے وہ اور دنیا کے کاموں میں لگے، باقی زیادہ سے زیادہ تیاری آپ کی رمضان کی پہلے ہوئی وہ شعبان میں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی عید کی تیاری ہے، رمضان کے راشن کی تیاری ہے. مطلب ذہنی طور پہ بھی آپ کو اور عملی طور پہ بھی رمضان کے لیے تیار ہونا ہے. ذہنی طور پہ یہ کہ آپ کے احساسات، آپ کی سوچ، آپ کے جذبات جو ہیں وہ رمضان کی تیاری میں لگ جائیں. اور عملی تیاری یہ کہ آپ کی تمام بچوں کی، گھر کی، بازار کی جو بھی تیاری ہو شعبان میں کر لیں، جس سے کہ رمضان میں آپ کم سے کم بے پردگی ہو، کم سے کم باہر کوئی مجبوری ہو تو باہر نکلیں، ادروائز اپنے گھر میں وقت گزاریں. زیادہ سے زیادہ مراقبہ اللہ سے کریں، اللہ سے تعلق جوڑیں، قرآن سے تعلق جوڑیں. جو میں کہہ رہا ہوں قرآن کا مہینہ ہے، یہ ہمیں معاملہ طے کراتا ہے کہ ہمیں شعبان میں طے کر لینا چاہیے کہ ہمیں اتنا قرآن کی تلاوت کرنی ہے. اور تلاوت کے ساتھ ساتھ میں تمام ناظرین سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پچھلے سال کے اپنے معمول سے ہٹ کے، مان لو 2 قرآن کوئی ختم کر دیں تو 1 قرآن ختم کریں اور 1 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں، جس سے کہ ہمیں پتہ لگے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. یہ بہت اہم بات ہے. اس جانب بھی آئیں گے مجاز صاحب اور بہت تفصیل سے آئیں گے. لیکن ابھی آپ نے جو دائرہ کار کی بات کی، مردوں کا دائرہ کار الگ ہے، خواتین کا دائرہ کار الگ ہے. ہم دیکھتے ہیں رمضان المبارک میں ایک عورت ہونے کے ناطے، اور یہ سوال میری بہنوں کے ذہن میں بھی ہوگا، خواتین پر کام کا دباؤ کچھ زیادہ ہوتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے رمضان المبارک میں اوقات کار تبدیل ہوتے ہیں، کھانے پینے کے معمولات تبدیل ہوتے ہیں، عبادات میں وہ اتنا وقت نہیں دے پاتی، پھر عید کی تیاریوں کا مرحلہ بھی درپیش ہوتا ہے. اپنے اوقات کار کی تقسیم کس طرح کریں؟ اصل میں یہ پہلے اب شعبان جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس میں پلان کر لیں ہماری بہنیں کہ ہم نے اتنا ٹائم جو ہے وہ کھانے پہ کچن میں لگانا ہے، اتنا ٹائم بچوں کے لیے، مطلب پوری پلاننگ ہو جاتی ہے. اس کے بعد بھی تھوڑے سے ہنگامی حالات میں چینج بھی ہو سکتا ہے. اپنے آرام کا بھی، اپنی عبادات کا، اپنے لیے مراقبے کا ٹائم کہ 5-10 منٹ ضرور اپنی تمام پچھلے گناہوں کو سوچ کے ان کے لیے کس طرح سے ہم توبہ تیلا کریں. کیونکہ یہ رمضان جو ہے ایک حساب سے بہت زیادہ برکتوں کا، رحمتوں کا مہینہ ہے، معافی کا مہینہ ہے. تو اس لیے ہمیں، ہماری بہنوں کو بھی یہ چاہیے کہ کام بھی کم سے کم کر دیں. حالانکہ ان کی جو جتنے بھی کچن کے کام ہیں، بچوں کے لیے کھانا بنانا ہے یا اپنے مرد کے لیے تیاری کرنی ہے افطاری وغیرہ کی، وہ سب عبادت میں گنی جائے گی. لیکن اس کے باوجود کیونکہ اپنا معاملہ اللہ سے تعلق جوڑنا ہے، سب کو الگ الگ انڈیویجولی سب کو اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے، تو اس میں اپنا پلان کریں. اور رمضان شعبان میں ہی ایک کام یہ کریں کہ اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کر کے اللہ رب العزت سے اور پھر آگے بڑھیں. رمضان میں جب آپ داخل ہوں تو حالت گناہ میں داخل نہ ہوں بلکہ حالت توبہ میں ہوں. یہ سوال بہت اہم ہے مجاز صاحب. اس کی طرف بھی آئیں گے کہ مرد یا عورت یا تمام لوگوں کے لیے یہ کتنا ضروری ہے کہ وہ ان لوگوں سے جن سے وہ ناراض ہیں، جن سے دل شکنی ہے، ان سے کس طرح اپنے معاملات یا اپنے تعلقات استوار کر لیں. لیکن گھر والوں کے لیے یہ سوال بہت اہم ہے مولانا صاحب کہ عورت کے لیے، چاہے وہ بیوی کے روپ میں ہے، ماں کے روپ میں ہے، بہن کے روپ میں ہے، بیٹی کے روپ میں ہے، اس کے لیے آسانی پیدا کرنا کام میں کتنا ضروری. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. تو یہ مرد کے لیے کتنا ضروری ہوتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے روزے کی حالت میں مرد بھی ہے، روزے کی حالت میں اس کی بیوی بھی ہے. کھانے میں نمک میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے اس کی پسندیدہ چیز ویسی تیار نہ ہو پائے یا کہیں کچھ کوتاہی رہ جائے. تو ایسے میں عفو درگزر کا دامن مضبوطی سے تھامے رہنا کتنا ضروری ہے. بے شک اپنا پچھلا زندگی دیکھیں اور اس میں جہاں جہاں کوتاہی نظر آئے مردوں کو، غصہ ہے، گالی گلوچ ہے یا غیبت ہے یا کوئی بھی برا کام ایسا جو پچھلے سال کیا ہو یا پچھلے تمام سالوں میں کیا ہو، اللہ سے دعا کر کے شعبان میں ہی اور عزم کر کے آگے بڑھیں کہ اس بار ہم نے گھر کے معاملوں میں دخل اندازی نہیں کرنی، زیادہ سے زیادہ خاموش رہنا ہے، کم بولنا ہے، لوگوں سے کم ملنا ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ سے تعلق بڑھانا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے اور عورتوں کے کام میں دخل اندازی نہیں کرنی. کھانا پینا کیا ہے، کتنے دن کی زندگی ہے، کیا ہوتا ہے، آپ کا چند سیکنڈ کا ذائقہ ہوتا ہے، اس کے بعد پیٹ میں جانے کے بعد سب کو پتہ ہے کہ کیا بنتا ہے اس کا. تو اس لیے اس وجہ سے اپنی عورتوں پہ ظلم کرنا یا ان کا بھی روزہ ہوتا ہے، وہ بھی ایک مطلب ماذ اور ہڈی کی چیز ہے. یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے بھی جذبات ہیں، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ہم کیونکہ طاقتور ہیں تو اس وجہ سے اپنی عورتوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، جو بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. اور تیاریوں میں ایک بات میں اور بتا دوں کہ لوگوں کو جو ذہن میں بنا ہوا ہے کہ رمضان میں ہم زکوٰۃ دیں گے، جو بھی بحیثیت لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ زکوٰۃ کا حساب شعبان میں لگا کے اور بانٹنا شروع کر دیں ابھی سے. اس میں خود غرضی نہ کریں بلکہ یہ ہمدردی کا مہینہ آنے والا ہے.
جو غریب لوگ ہیں ان کی تیاری شعبان میں کرا دیں. وہ استعمال تو رمضان میں کریں گے, آپ کو ثواب رمضان کے حساب سے ملے گا. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ توبہ کی جو آخری آیتیں ہیں ان میں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. اس میں یہی کہا گیا ہے کہ یہ تمہاری بھلائی کے حریص رہتے ہیں, مطلب انہیں لگتا ہے کہ میں کسی طرح سے لوگوں کا بھلا کر دوں. تو آپ کے دل میں وہی جذبہ ہونا چاہیے کہ یہ غریب لوگ ہیں, سسکتے ہوئے کمزور لوگ ہیں, روزے رکھیں گے, ان کے گھر میں راشن نہیں ہے, ان کی عید کے کپڑے نہیں ہیں. وہ تمام انتظامات اپنی زکوٰۃ سے آپ لوگوں کے گھروں میں راشن کے مطلب بنڈل کے بنڈل بھجوا دیں, کپڑے بھجوا دیں, لیکن یہ سب شعبان میں کر دیں جس سے کہ رمضان ان کے لیے آسان ہو جائے. بہت صحیح فرمایا مجاز صاحب. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کو شہر المواساہ کہا ہے, جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ یہ ہمدردی اور خیرخواہی کا مہینہ ہے. اگر لوگ زندگی میں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں تو رب ذوالجلال گن کر دینے والا نہیں ہے. جیسے آپ نے کہا کہ وہ استعمال تو کریں گے رمضان میں, اور رمضان المبارک میں ایک جو نیکی ہے اگر وہ اس کو جو اس کا ثواب ہے وہ کئی کئی گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے, نفل جو ہے فرض کا درجہ لے لیتا ہے. تو اگر انسان کے ذہن میں یہ ہو کہ ہم رمضان مبارک میں ہی زکوٰۃ نکالیں گے, تو اگر تھوڑا سا وہ یہ اس پہلو سے بھی سوچ لیں جس جانب آپ نے متوجہ کیا ہے, تو نیکیاں کئی درجے بے شک بہت زیادہ بڑھ جائیں گی انشاءاللہ. اور بہت ساری تیاریاں ہیں. صحابہ اکرام کے بارے میں بات آتی ہے, کاروبار بند کر دیا کرتے تھے اس ایک مہینے کے لیے اور عبادات میں لگ جاتے تھے, تلاوت میں, قرآن میں غور و فکر میں, کیونکہ قرآن کا مہینہ ہے. تو ہم بھی جو لوگ باحیثیت ہیں انہیں یہ چاہیے کہ اگر ہو سکے تو کاروبار بند کر دیں, نہ بند کر سکیں تو کم سے کم روز افطار سے پہلے اپنے گھروں میں پہنچ جائیں. یہ ایک مہینہ بہاروں کا مہینہ ہے, اس میں اپنے گھر والوں کے ساتھ, پتہ نہیں اگلے سال آپ ہو نہ ہو, موت کا کسی کا کچھ نہیں پتہ, ابھی بھی اور کبھی بھی آ سکتی ہے. تو اس لیے یہ سوچیں کہ اگلے سال میں ہوں نہ ہوں, اس بار میں اپنے بچوں کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ زیادہ. دوسری بات یہ ہے کہ روزے کھلوانے کا اہتمام کریں. اگر آپ کی حیثیت ہے تو آپ جو ہے لوگوں میں تقسیم کرا دیں راشن. دوسرے آپ افطاری یا کھانا مسجد یا مدرسوں میں بھیجیں جہاں پہ لوگ مسافر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, روزے کھولتے ہیں. اگر آپ کا مکان کسی سڑک پہ ہے تو آپ وہاں پہ دسترخوان کا انتظام کر دیں کہ آتے جاتے مزدور لوگ, رکشہ والے یا مسافر یا جو لوگ تیزی سے اس ٹائم روزے کے لیے گزرتے ہیں وہ لوگ کم سے کم روزہ کھول لیں. اس سے بہت, میں اپنے بھائیوں کو دیکھتا ہوں الحمدللہ 15 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر سال وہ پورے 30 کے 30 رمضان جو ہے وہ گیٹ پہ دسترخوان لگاتے ہیں اور بہت لوگ روزہ کھولتے ہیں. میں مدینے اور مکے الحمدللہ کئی بار رمضان میں جانا ہوا اعتکاف کی اس میں, تو لوگ جو ہیں وہاں پہ ایسے میں نے دیکھے ہیں, بڑے بڑے شیخ جو ہیں بہت بڑے دسترخوان لگواتے ہیں اور ایسی محبت, ایسی انکساری, ایسی عاجزی سے لوگوں کو کھلاتے ہیں. اور میں نے اپنی آنکھوں سے یہ بات دیکھی ہے کہ روزہ ختم ہونے کے بعد جب وہ دسترخوان سمیٹتے ہیں تو لوگوں کا جھوٹن جو گرا ہوا ہوتا ہے وہ اتنے بڑے شیخ اٹھا کے کھا رہے ہوتے ہیں, صرف اس وجہ سے کہ اس طرح سے ہماری جو ہے وہ جو تکبر ہے, وہ اکڑ ہے, وہ ختم ہو جائے, پتہ لگے کہ ہم جو ہیں ہم بھی ایسے ہی لوگ ہیں جیسے یہ لوگ ہیں. تو ان محرومین کے لیے کھانے کا انتظام کرنا, ان کے لیے روزوں کا انتظام کرنا, یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. دوبارہ تھوڑی ملے گا, ایک مہینہ ہوتا ہے, اس میں آپ جتنا زیادہ حیثیت نہیں ہے تو آپ چاہے پانی کے گھونٹ سے روزہ کھلوا دیں, اور اگر حیثیت ہے تو اچھے سے اچھا جتنا آپ اپنے گھر میں کرتے ہیں اس سے ہی بہتر. اگر آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو کم سے کم اس سے بہتر لے. رمضان کی تیاری میں یہاں بچوں کو شامل کرنا کتنا ضروری ہو جاتا ہے. ہم جب دیکھتے ہیں اجتماعی طور پر اگر افطار کا انتظام ہو رہا ہے, گھر میں خواتین کام کر رہی ہیں, بچوں کو انوالو کرنا, تربیت اولاد, اگر ہم اس پہلو سے دیکھ لیں کہ بچوں کو رمضان کے لیے کیسے تیار یہ بہت ضروری ہے. جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے یہ اتنا ضروری ہے کہ یہ جو پود ہے آنے والے رمضانوں کے لیے ہمارے کام آنے والی چیز. اس لیے بچوں کے روزے رکھوانے کا انتظام پہلے سے پلان کر لیں شعبان میں کہ ہم نے اس بار اپنے اس بچے کا روزہ رکھوانا ہے, اس کی پوری تیاری کریں. ویسے تو میں دعوتوں کے خلاف ہوں رمضان میں کہ لوگ دعوتوں میں نہ جائیں, نہ دعوتیں کریں زیادہ, کیونکہ عورتوں پہ ایکسٹرا بوجھ نہ پڑے. لیکن اس معاملے میں آپ کو پورا سیلیبریشن کرنا چاہیے اور بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. آپ کو دعوتوں میں ایسی دعوتوں میں جانا بھی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اسے نماز پڑھائیں, 10 سال کا نہ پڑھے تو اس کی پٹائی کریں. تو اب آپ کو کرائیٹیریا دے دیا, ایک عمر دے دی کہ آپ نے اپنے بچے کو 7 سال کی عمر میں روزے کی ترغیب دلانی ہے, نیکی کی ترغیب. حالانکہ ان کے اوپر روزے فرض نہیں ہوتے جب تک یہ بالغ نہ ہو جائیں, لیکن آپ کو روزوں کی عادت. آپ دیکھیں آج کے معاشرے میں جو لڑکے روزے نہیں رکھتے, لازمی بات ہے کہ ان کے ماں باپ نے دھیان نہیں دیا, بچپن میں یہ کہتے رہے کہ ابھی تو یہ چھوٹے ہیں رکھ لیں گے, اور اب روتے ہیں کہ ہمارے بچے روزے نہیں رکھتے. تو بچوں کو بچپن سے ہی روزوں کی عادت ڈالنا, انہیں مسجدوں میں اپنے ساتھ لے کے جانا, انہیں افطار کہیں ہو, مان لو کہیں بچے کا روزہ رکھا جا رہا ہے, وہاں اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جائیں, ان سے اجازت لے لیں, جس سے کہ ترغیب ملے بچوں کو اور انہیں اہمیت حاصل ہو کہ یہ کتنا زبردست معاملہ ہے. اصل میں روزے جو ہیں ہمارے اوپر فرض ہیں, اس لیے اپنے بچوں کو بھی, اپنی عورتوں کو بھی, ہمیں خود بھی
روزوں کا علم سیکھنا بھی فرض ہے، کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ جو چیزیں ہمارے اوپر فرض ہیں ان کا علم سیکھنا ہمارے اوپر فرض ہے، اور جو سنتیں ہیں ان کا علم سیکھنا ہمارے اوپر سنت ہے۔ یہاں ایک سوال ہے مجاز صاحب، بہت سے لوگ دریافت کرتے ہیں غیر مسلم بھائی بہن ہمارے کہ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے، اور یہ صرف ایک مہینے کی جو یہ تربیت ہے یہ باقی دنوں میں اس کو ہم کیوں نہیں اپنی زندگیوں میں اتارتے ہیں۔ اب بچوں کو یہ بات بتانا کہ روزے کے مقاصد کیا ہیں، روزہ رکھنے سے کیا اجر و ثواب ملتا ہے، اور دوسروں کے تئیں ہمدردی اور خیرخواہی کا جو جذبہ اس ایک مہینے ہمارے اندر پنپتا ہے اسے سال کے 11 مہینوں میں اس کا عملی مظاہرہ کتنا ضروری ہے؟ اصل میں یہ بہت ضروری بات ہے، اور یہ روزے جو ہمارے اوپر فرض کیے گئے قرآن یہ کہتا ہے تاکہ تم متقی بنو، تقوی کے لیے۔ آپ یہ دیکھیں 11 مہینے ہم خوب کھاتے ہیں، ہمارا جسم خوب فربے ہوتا ہے اور روح دبتی چلی جاتی ہے۔ ایک مہینہ اللہ نے روح کے لیے دیا ہے کہ ہم کسی طرح سے ہمارا جسم کمزور ہو اور روح توانائی حاصل کرے۔ دیکھیے روح جو ہے نا وہ آسمانی چیز ہے، جسم جو ہے وہ زمین کی چیز ہے، تو زمین سے ہی جسم کی غذا ملے گی کیونکہ یہ زمینی چیز ہے، یہی کہ نطفے سے بنا ہے جسم۔ روح آسمان سے آئی ہے، اس کی غذا بھی آسمان سے آئے گی۔ تو اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی معرفت، یہ سب روح کی غذائیں ہیں۔ تو یہ ایک مہینہ ایسا ہے معرفت کا اور عبادات کا کہ آپ کی روح جو ہے اس میں تقویت حاصل کرتی ہے، تندرستی حاصل کرتی ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو بھی یہ بات سکھائیں کہ بیٹے یہ ایک مہینہ ایسا ہے کہ اس میں آپ کو روحانی وجود آپ کا بڑھے گا، جسمانی وجود چاہے کم ہوگا، کمزوری آئے گی، لیکن روح آپ کی بہت توانا اور بہت تندرست ہوگی۔ 2 کالرز ہیں لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال مجاز صاحب کہ جیسے آپ نے بتایا اللہ سے توبہ کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ضروری ہے، لیکن کسی کے تئیں اگر ہم سے اس کے دل میں کوئی بغض ہے، کوئی عداوت ہے، دل شکنی ہو چکی ہے، تو یہ معافی تلافی کر کے زندگی کا ایک نیا باب شروع کرنا، زندگی بہت چھوٹی ہے، ہم نیکی کا کام کرنے جا رہے ہیں اور وہ مستجاب بھی ہو، اللہ کے نزدیک قبول بھی ہو، اس کے لیے شرط یہ ضروری ہے کہ دل کو پاک کریں۔ بالکل پاک صاف دل کے ساتھ ہی آپ رمضان میں داخل ہوں۔ میں نے بھی کہا ہے کہ آپ گناہوں سے توبہ یہی ہے کہ جو اللہ کے حق ہیں وہ آپ اللہ سے معاف کرائیں توبہ کر کے، اور جو بندوں کے حق ہیں وہ بندوں سے معافی مانگ کے، اور انہیں دل سے معاف، جنہوں نے آپ کا دل دکھایا آپ دل سے انہیں اللہ کے واسطے معاف کریں، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اور جن لوگوں کا آپ نے دل دکھایا ہے اگر وہ موجود ہیں اور آپ کو لگتا ہے بے عزتی ہی محسوس ہو، آپ کو گلٹی بھی لگے، تب بھی آپ پہنچ جائیں، اللہ آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ، اور آپ کو سرخ رو کر دے گا۔ اور ان سے اگر آپ کا معاملہ صحیح ہو گیا، اگر وہ نہیں بھی معاف کرتے تو وہ اللہ کے ہاں اپنا آپ دیکھیں گے، آپ کی طرف سے معاملہ صفائی کا ہو جائے گا۔ آپ نے اپنا یا ہم نے اپنا کام کر لیا۔ 2 کالرز ہیں، سالار بھائی آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی۔ باجی سوال یہ ہے کہ جیسے جو اولاد ماں باپ کا دل دکھاتی ہے اور ماں باپ کہتے ہیں کہ بھائی جا مر جا، تیرا ایکسیڈنٹ ہو جائے، تیری ٹکر ہو جائے، کیا یہ دعا لگتی ہے؟ اور بعد میں ایسا من میں آتا ہے کہ پانی بھلے ہی کتنا گرم کیوں نہ ہو، آگ تو بجھاتا ہے، پھر بعد میں افسوس ہوتا ہے، تو کیا یہ دعا لگ جاتی ہے یا پھر ہمیں کوئی اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا یا اللہ سے معافی مانگنا پڑیں گی کہ ہم نے ایسا غلط بول دیا، ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا؟ اچھا سوال ہے سالار بھائی، تھوڑا سا انتظار۔ سفینہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی آپ دونوں کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں مولانا صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں 16 سید کا روزہ رکھتی ہوں، تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ مطلب پہلے کہانی سن رہی تھی، سب لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ مطلب کہانی جی چلیں، آپ کا سوال جہاں تک ہم تک پہنچا نوٹ کر لیا۔ ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، لیکن بریک سے پہلے ناظرین آپ کو ہم یہ خوشخبری سناتے چلتے ہیں کہ رمضان المبارک کے دوران آپ کو یہ محبوب پروگرام راہ نجات، اس کا ڈیوریشن، اس کا دورانیہ بڑھا دیا گیا ہے۔ اب یہ صبح 8 بجے کے بجائے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں صبح 7:30 بجے سے لے کر 9 بجے تک پیش کیا جائے گا۔ تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اپنی دعاؤں کے ساتھ، نیک خواہشات کے ساتھ، اپنے سوالات کے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں شامل رہیں گے۔ چھوٹا سا بریک، بہت جلد حاضر ہوگا۔ ناظرین وقفے کی باری پر پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ سالار بھائی کا سوال، ماں باپ کبھی کبھی نہ چاہتے ہوئے بچے کے حق میں کچھ ایسی باتیں یا کچھ ایسے کلمات ادا کر دیتے ہیں جسے ہم بددعا میں شمار کر سکتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے اور کیسے اس کا تدارک ہو؟ یہ تو خود انہوں نے بول دیا، جنہوں نے سوال کیا سالار بھائی نے، اس کے بہت غلط نتائج کئی بار نکل جاتے ہیں اور پھر لوگ پچھتاتے رہتے ہیں۔ آپ اپنی اولاد کو بددعا دے رہے ہیں اور وہ قبولیت کا وقت ہو اللہ کے ہاں، تو آپ تو پھنس گئے، پھر بعد میں آپ کتنے روتے پیٹتے رہیں۔ اس لیے بہت سوچ سمجھ کے، غصے میں جو ہے نا، وہ اسی لیے تو حضور نے کہا کہ 2 جبڑوں کے بیچ میں جو چیز ہے اس کی ضمانت تو مجھے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت۔ تو غصے میں ہمیں قابو میں رہنا ہے، مطلب اس ٹائم بھی ہمیں منہ سے ایسے الٹے سیدھے الفاظ، اصل میں حضور کی سنت دیکھیں نا، حضور نے کبھی بچوں کو نہ ڈانٹا نہ بددعا دی۔ شریر تو ہوتے ہی ہیں بچے، غلط کام بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے دعا، انہیں پیار سے کاؤنسلنگ ان کی یہ ہے کہ
کہ اپنے غصے میں اپنے حالات کے تحت آپ اگر الٹی سیدھی بد دعائیں کریں گے یا کریں گی تو لازمی اس کا نقصان تو ہوگا، اس لیے بہت بچیں اور اللہ سے توبہ کریں، جو پچھلا کر دیا اس کے آگے بچنے کی کوشش کریں۔ یہاں ایک سوال اور ہے مجاز صاحب، بد دعا کہنے کو تو بچوں کو دی جاتی ہے، لیکن در حقیقت یہ اپنے لیے گڑھا کھودتے ہیں۔ بے شک بے شک، بچے کو تکلیف ہوگی تو ماں باپ زیادہ بالکل تکلیف ٹھیک میں جملہ رہیں گے۔ کیا آپ نے، بات ٹھیک بات۔ اب یہ 16 سید کا روزہ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں کچھ علاقوں میں اس طرح کی چیزیں مشہور ہیں، اس میں ویسے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی منائی نہیں ہے روزے رکھنے کی، لیکن اسے دین کا حصہ نہ بنائیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ اگر ہم نے نہ رکھے تو ہم گناہ گار ہوں گے۔ اپنے علاقے کے حساب سے اگر یہ سمجھتی ہیں نفلی روزے ہیں، چھوڑ دیا کبھی رکھ لیا کبھی چھوڑ دیا، کوئی دقت نہیں، لیکن اگر انہوں نے طے کر لیا کہ ہمیں ہر حال میں رکھنا ہی رکھنا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ عاشورہ کا روزہ فرض، جو رمضان کے روزے فرض ہوئے ہیں سن 2 ہجری میں، اس سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض کی حیثیت رکھتا تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی طرف سے روزوں کی فرضیت آ گئی تو اس کی فرضیت ختم کر دی ایک حساب سے، وہ نفل میں آ گیا۔ تو نفل چیزوں کی بہت زیادہ شدت نہیں ہونی چاہیے، آپ کے حالات کے حساب سے آپ کے اندر تندرستی ہو تو آپ رکھیں، ادروائز آپ چھوڑ دیں، اس لیے بہت ضروری بات نہیں ہے۔ غفار بھائی فرمائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، اب میرا سوال یہ ہے کہ میرے بچے 14-15 سال کے ہیں، ان کو نماز کی تاکید کرو تو نماز پڑھنے سے وہ کرتے، وہ لوگ نماز پڑھنے سے منع کرتے، نماز کی جاتی نہیں برابر۔ غفار بھائی آپ سے سوال ہے، آپ اور آپ کی اہلیہ یعنی بچوں کی ماں گھر میں نماز کی پابندی کرتے ہیں یا بچوں کو چھوٹی عمر میں آپ مسجد میں لے کر گئے؟ ہاں میں چاہتا ہوں میں مسجد میں لے کے میرے لڑکے کو، باقی میری لڑکی ہے وہ نماز پڑھتی نہیں اور مدرسہ بھی پڑھتی نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، لائبہ صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا 4 سال پہلے، اور ابھی بھی ان کے پیر سے چلنے میں وہ پریشانی ہے، کوئی کام دھندا نہیں کر پاتے، اور جو ہمیں وہاں سے انشورنس کا پیسہ ملے گا تو کیا وہ جائز ہے؟ ٹھیک ہے، کیا کیا جائے بچہ صاحب، کیا حکم ملتا ہے شریعت میں اس بارے میں؟ انشورنس کا پیسہ جو انہیں ملا ہے تو کیا وہ جائز ہے؟ کیونکہ کام یہ کرتے نہیں ہیں، اب گھر پر ہی ہیں، اور ایسے میں وہ پیسہ کیا جائز ہے ان کا؟ نہیں، انشورنس کا پیسہ تو جائز نہیں ہے، تمام علماء دین کا اس پہ متفق علیہ فیصلہ ہے کہ انشورنس کا پیسہ جائز نہیں ہے، وہ لائف انشورنس کرانا نہیں چاہیے، کیونکہ لائف اللہ کی ہے، پیسے یہ استعمال کریں گے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے کسی بھی قیمت پہ بات۔ یہ اللہ سے دعا کریں، اللہ کوئی اور راستہ نکال دے گا، اس پیسے کو غریبوں میں بانٹ دیں، اگر یہ لے لیا ہے انہوں نے تو بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے وہ پیسہ۔ وہ آپ کا مشورہ اور شریعت کا حکم اپنی جگہ مجاز صاحب، لیکن اگر کبھی ایسی یعنی انسان محتاجی کی اس حد تک پہنچ جائے جب اس کے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہو، ہاں تو اس ٹائم تو حرام بھی حلال ہو جاتا ہے، لیکن اسی مقدار میں کہ 2-4 نوالے زندہ رہنے کے لیے اگر آدمی حرام کے کھا لے گا تو اس کی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن مستقل اس میں توانائی حاصل کرے اور اسی سے ساری زندگی کاٹے، یہ تو کسی بھی قیمت پہ ٹھیک نہیں ہے کہ حرام چیزوں پہ، حضور نے فرمایا نا حرام چیزوں سے پلا ہوا جسم آگ کے قابل ہے۔ بے شک اس لیے اگر ایسی کوئی مجبوری ہو، وقتی کبھی کوئی چیز ایسی وہ تو آپ کہیں مان لو کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی زلزلہ آ گیا اور آپ گھر میں قید ہو گئے، اس طرح سے نکل ہی نہیں سکتے، تو وہاں اگر ڈیڈ باڈی پڑی ہے وہاں سے گوشت کاٹ کے آپ 2 بوٹی کھا لیں، بچ جائیں گے آپ، لیکن وہ اس ٹائم ہی کے لیے ہے، ایسے نہیں کہ آپ اپنی توانائی حاصل کریں، زندگی اسی پہ گزارے حرام پہ۔ بالکل، اگر گھر کے کچھ اور لوگ ہیں اور وہ کچھ محنت مزدوری کر سکتے ہیں، کوئی کام کر سکتے ہیں تو انہیں چاہیے۔ تنویر بھائی بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے جو ہے وہ اپنی بیوی کی صحت یابی کے لیے 3 روزہ 2 سال پہلے مانا تھا، لیکن میں کسی وجہ سے رکھ نہیں پایا اس کو، جی، لیکن ابھی میں اس کو رکھنا چاہتا ہوں، تو کیا اس کی وجہ سے مطلب میری بیوی ابھی تک مکمل طور پہ صحت یاب ہوئی نہیں ہے، تو کیا اس کی وجہ سے کچھ یہ ہے، یا ابھی میں اگر روزہ رکھ لیتا ہوں تو میرا جو منت ہے بیوی کے لیے وہ پوری ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے، غور سے سنیے۔ جی مجاز صاحب۔ بالکل، اصل میں پہلے ہماری بات چیت میں تھوڑی سی بات یہ بھی رہ گئی کہ ہماری تمام وہ بھائی اور بہنیں جن کے روزے قضا ہوئے ہوتے ہیں پچھلے سال کے، یا انہوں نے کوئی منت مانی ہوئی ہوتی ہے، انہیں شعبان میں وہ منت پوری کر دینی چاہیے رمضان کے آنے سے پہلے۔ عورتوں کے جو ہیں وہ ججگی کے یا حیض کے دنوں کے روزے چھٹے ہوئے، ہماری بہنیں اور بیٹی جو ہیں اس طرف زیادہ دھیان نہیں دیتی، یہ روزے فرض ہیں اور ان کا حساب کتاب ہونا ہے بہت زبردست، تو اس لیے شعبان ایک ایسا مہینہ ہے کہ آپ اس میں اپنے پورے پچھلے روزے پورے نمٹا لیا کریں، جس سے اگلا رمضان جب آپ کے پاس آئے تو آپ کا سب قرض جو ہے وہ اترا ہوا ہو۔ ان صاحب کو بھی یہ چاہیے کہ انہوں نے 2 سال پہلے جو روزہ قبولہ تھا اس روزے کو شعبان میں ہی رکھ لیں، الحمدللہ کچھ دن باقی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اور اللہ سے دعا کریں،
اور ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو کہ آپ جو روزے قبول ہیں یا کوئی صدقہ قبول ہیں، میرا اپنا طریقہ یہ ہے کہ میں پہلے کر دیتا ہوں اس کام کو، پھر اللہ سے دعا کرتا ہوں بعد میں. مطلب ایک حساب سے یہ سمجھیں آپ کہ کوئی کام آپ کو اللہ سے کرانا ہو تو اس کے لیے آپ بعد کی بجائے پہلے سے طے کریں کہ میں 2 نفل پڑھ رہا ہوں یا میں ایک روزہ رکھ رہا ہوں، اللہ میرا یہ کام کر دے، تو زیادہ بہتری کی بات ہوتی ہے. اس میں یہ چکر نہیں ہوتا بعد میں کہ آپ بھول گئے یا رکھ نہیں پائے یا کمزوری آ گئی. جی دل نواز صاحب فرمائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ بہن ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ ہلو ہارون بھائی اپنا سوال بتائیے. فون لائن پہ 2 کالرز ہیں، دل نواز بھی ہیں اور ہارون صاحب بھی ہیں، دونوں میں سے. جی دل نواز صاحبہ چلیں آپ سے رابطہ جڑ گیا ہے، سوال بتائیے. بہن سوال بتائیے. جی سن رہے ہیں آپ کو، سوال بتائیے. میری طبیعت اچھی نہیں رہتی ہے، کبھی کیا پریشانی ایک نہ ایک آتی رہتی ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. میرے شوہر کے بارے میں بھی بتانا تھا، ان کا کام دھندا کے بارے میں. ٹھیک ہے ہارون بھائی، اگر آپ فون لائن پہ موجود ہیں تو سوال بتائیے. ہلو جی ہلو جی استقبال ہے آپ کا، فرمائیے سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے سانس لینے میں بہت زیادہ دقت ہوتی ہے، گھبراہٹ سی رہتی ہے، اور میرا بیٹا ہے اس کے دورے آتے ہیں، 5-6 سال سے علاج چل رہا ہے، کوئی آرام نہیں ملتا اس کو. عمر کیا ہے بچے کی؟ عمر ایسی ہے 25-26 سال. ٹھیک ہے. اچھا صاحب بچے کو دورے آتے ہیں، دورے پڑتے ہیں؟ جی دورے کے لیے کتنی عمر بتا رہی ہیں؟ 25 سال. 25 سال ہے. ایک تو مستقل اس کے سر پہ لپٹس کے پتے باندھے کم سے کم 40 دن تک. یوکلپٹس لمبا سا پیڑ آتا ہے، سفیدے کا پیڑ بھی کہلاتا ہے، اس کے پتے پہلے ململ کا کپڑا اس کے سر پہ باندھ دیں، اس کے بعد وہ پتے رکھ دیں 15-20 پتے جو اس کا سر کور ہو جائے، اس کے بعد پھر ایک ٹوپی اڑا دیں یا کوئی ململ کا کپڑا دوبارہ سے باندھ دیں. صبح کو پتے کھول کے رکھ دیں، 3-4 دن تک انہیں باندھ کے پھر انہیں پھینک دیں، پھر فریش پتے باندھ دیں. نہ بھگونا نہ کچھ کرنا، فریش پتے ہوں بس ایسے ہی باندھ دیں. ایک خمیرہ آتا ہے، خمیرہ غاؤ زبان امری جدوار اونٹ سلیب والا، ویسے تمام کمپنیوں کا بہت ساری کمپنیوں کا آتا ہے. آدھا چمچ رات کو وہ کھائیں، ہمدرد کا یا کسی بھی کمپنی کا، وہ اپنے علاقے میں دیکھ لیں. اور ایک آپ منقع 3 دانے منقع کے صبح دوپہر شام، اور کھٹائی اس کی بچے کی بالکل بند کر دیں، اور ہری مرچ ٹماٹر بند کر دیں. ایک 15 پودینے کی پتی کا کعوہ اسے دیں روز، کہ کسی بھی ٹائم 15 پتی پودینے کی ابال کے 1 گلاس پانی میں، اور وہ کعوہ چھان کے اسے پلا دیں. انشاءاللہ اس کے دورے بند ہو جائیں گے بالکل 40 دن کے اندر اندر. اس خمیرے کا نام دہرا دیں مجھے. خمیرہ غاؤ زبان امری جدوار اونٹ سلیب والا. بہت شکریہ. اب ان کی ہمدرد کا بھی آتا ہے تو بہتر وہی رہے گا اگر وہ لیں. ان کی گھبراہٹ اور بے چینی کا علاج. اور بچے کو کہیں کہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ زیادہ زیادہ پڑھے جتنا بھی ہے. ان کی جو سانس کا مسئلہ ہے بہن کا، خود 1 چمچ زیتون کا تیل صبح شام چمچ میں لے کے پئیں، اور 3-4 قاش ادرک کی چبا کے اچھی طرح کھا کے اور اوپر سے 6 چاٹ لیں. اور یا سلام یا مومن یا اللہ 300 بار، یا رحمان یا رحیم یا کریم 300 بار، اور 40 بار آیت کریمہ پڑھیں. اللہ سے دعا کریں کھٹی چیزیں، ٹھنڈی چیزیں، تلی ہوئی چیزیں بالکل بند کر دیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کا سانس بالکل درست ہو جائے گا 15-20 دن میں. جی ایک بہن ہے، ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کی خود طبیعت خراب رہتی ہے اور شوہر کا کاروبار بالکل ٹھپ پڑا ہے. ہاں انہیں کھانسی کا مسئلہ ہے ان کا. انہیں چاہیے کہ رات کو 5 منقع، 5 بادام، 3 دکنی مرچ، ایک سفید رنگ کی پتلی سی دکنی مرچ آتی ہے گول گول، وہ چبائیں رات کو سوتے ہوئے. اور 1 چمچ شہد، آدھا چمچ زیتون کا تیل، 1 گلاس گرم پانی میں صبح شام پئیں. اور سورہ ہود ہے 11 نمبر سورت، اس کی 44 نمبر آیت کا ورد کریں 7 بار روز. اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ پڑھیں اپنے لیے. اب رہا شوہر کے کام کا معاملہ، اس کے لیے 300 بار یا ذوالجلال والاکرام، 300 بار یا ولی یا والی یا نصیر، اور 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور 5 نمازوں کی پابندی وقت پہ ان کے ہسبینڈ کریں اور یہ تسبیح پڑھیں. انشاءاللہ 40 دن میں انہیں اثر نظر آ جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. رفیق صاحب فرمائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ ایک تو میں پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک شام کو تم نہیں کر سکتے ایک شو، ایک یہ ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے رفیق صاحب پہلا سوال ہی نہیں پہنچا ہم تک. شام کو شروع کرنا ہے یہ والا. پہلا سوال یہ ہے ہاں کہ مطلب یہ صبح 7 سے 8 سے 9 ہوتا ہے نا جی، تو یہ شام کو 8 سے 9 نہیں کر سکتے، یعنی اسی کو تم دوبارہ نہیں کر سکتے. چلیں ٹھیک ہے، اس کا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہی ہمارے اور دوسرا زیر یہ غور ہے، رہے گا. دوسرا سوال بتائیں. یہ سمجھو میرے ماں باپ مطلب والد گزر گئے، برابر. ہاں ہاں تو
ان کے سب جو کچھ ان کا قرضہ ہوئے, جو کچھ ان کا گناہ ہوئے, وہ میرے سر آ جاوے اور ان کو اللہ معاف کر دے. اچھا جذبہ ہے آپ کو, آپ کا جذبہ بہت اچھا ہے, اللہ ان کے گناہ بھی معاف کرے اور آپ کو بھی اجر خیر دے. تھوڑا سا انتظار, ایک کالر اور ہیں, ان کا سوال بھی لے لیں. عرشیہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی مسئلہ یہ ہے کہ جب میں اب میری عمر ہے 45 ایئر. جب میں 13 سال کی تھی تب میری ایک کڈنی اسٹون کی وجہ سے ریموو ہو گئی تھی, یعنی کہ ٹوٹلی میں ایک کڈنی پہ ہوں. الحمدللہ میری اولادیں بھی ہے. اور مجھے یہ مسئلہ ہے کہ تب تو میں کبھی روزوں کے لیے کبھی ابو بول دیتے تھے کہ مت رہو, گرمیاں بہت ہے, تو تب میں چھوڑا کرتی تھی اور اس کو پھر کمپلیٹ کیا کرتی تھی. مگر اب جو شدید گرمی ہو رہی ہے اور پھر میرے ایج بھی فیکٹر آ رہا ہے, تو میں یہ چاہ رہی ہوں کہ مجھے روزے, مگر پرابلم مجھے کبھی نہیں ہوا دوسری کڈنی سے الحمدللہ. اور میں وہ مینیج بھی کر لیتی ہوں رات میں پانی وغیرہ پی کے, جیسے تراویح کے دوران یا پھر جب تک میں جاگتی ہوں تب تک, یا صبح جلدی اٹھنے پہ. تو مجھے کیا کرنا چاہیے کہ پریکاشنری ہم کو روزے نہیں رہنے چاہیے, یہ صحیح ہے کیا, یا کچھ پرابلم آنے کے بعد روزے نہیں رہنا چاہیے؟ پرابلم کچھ بھی نہیں ہے الحمدللہ. جی جی جی. ان بہن کو یہ چاہیے کہ بالکل روزے رکھیں, فرض روزے ہیں, ان کا حساب کتاب بھی بڑا سخت ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ جس نے جان بوجھ کے ایک ہی رمضان کا روزہ چھوڑ دیا, وہ ساری عمر روزے رکھتا رہے تو وہ بدلہ پورا نہیں ہوگا. اس لیے جب تک اللہ نے انہیں تندرستی دی ہے, اللہ کرے ساری عمر تندرست رہیں, جب تک ڈاکٹر انہیں منع نہ کرے, اپنے والد کی یا کسی کی بات نہیں ماننی اور رسول اللہ کی بات ماننی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور ساری عمر روزے رکھنے ہیں. انشاءاللہ انہیں کچھ نہیں ہوگا. اللہ نے ہمارے جسم میں سسٹم یہی رکھا ہے کہ ایک ہی کڈنی پہ ہمارا پورا سسٹم چلتا ہے, دوسری کڈنی ایکسٹرا ہے. جن لوگوں کی ایک کڈنی خراب ہو جاتی ہے, میرے اپنے چھوٹے بھائی ایک کڈنی پہ 16 سال سے 20 سال سے تو ہیں وہ کم سے کم الحمدللہ, اور انہیں کوئی دقت نہیں ہوتی. ان بہن کو بھی کوئی دقت نہیں ہوتی, نہ آئے گی اللہ نے چاہا. یا وہاب یہ کم سے کم 1000 بار روز پڑھنے کا معمول بنا لیں, ان کی دوسری کڈنی میں کبھی زندگی میں کوئی نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ. اچھا صاحب, جو بھائی کا سوال ہے بہت اچھا ہے کہ والدین دنیا سے جا چکے ہیں, لیکن یہ چاہتے ہیں کہ ان کے والدین کے گناہ معاف ہو جائیں, ان کے اجر جو ہے وہ بڑھ جائیں, درجات بڑھ جائیں, اور بدلے میں ان کے گناہ کا بوجھ جو ہے وہ ان پر آ جائے. تو ان کا جذبہ قابل قدر تو ہے, لیکن اپنے لیے بھی معافی تلافی کرنا, اللہ سے توبہ طلب کرنا, اور ان کے لیے بھی توبہ کرنا, یہ تو ان کی بات ٹھیک نہیں ہے کہ ان کے گناہ جو ہیں وہ ان کے اوپر آ جائیں. یہ تو کسی بھی طریقے سے مناسب ہے ہی نہیں, نہ مانگنا چاہیے اس سے. تو یہ بلکہ توبہ کریں اس دعا سے, بلکہ ان کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ انہیں معاف کر دے, اور خود یہ ایسا اعمال کریں, کیونکہ جو نیک اولاد ہوتی ہے وہ صدقہ جاریہ ہوتی ہے. اللہ سے دعا بھی کریں اور خود ایسے اعمال کریں کہ ان کے جو ہیں ثواب میں بڑھوتری ہو, اللہ ان کی گناہ بخش دے. اور انہوں نے ایک قرض کا بھی معاملہ کیا ہے کہ اگر ان کے اوپر کوئی قرض ہو تو وہ اولاد کو ہی اتارنا چاہیے, اور انہوں نے شاید اتار دیا ہو یا اتار دیں, کیونکہ جس طرح سے جائیداد ملتی ہے ماں باپ کی, اسی طرح سے ان کا قرض بھی جو ہے وہ اولاد کی ذمہ آتا ہے. اگر حیثیت ہے تو اسے اتاریں, اور یہ دعا کبھی نہ کریں کہ ان کے گناہ, بلکہ اللہ بہت بڑے ہیں, اپنے لیے بھی عافیت مانگیں اور اپنے ماں باپ کے لیے بھی عافیت مانگیں. جی یاسمین فرمائیے, سوال کیا آپ کا؟ یاسمین صاحبہ سن پا رہی ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی میرا نہیں یہ سوال ہے کہ نہیں, مجھے 1.5 سال سے ہو گئی, میرے لیے زکام نہیں جا رہا اور چھینکیں آتی ہیں مجھے بہت, اور گلا میرا ایسا لگتا ہے کہ وہ کھانسی سے ہوتی ہے بہت صبح کے ٹائم. ٹھیک, آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا. ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں ناظرین, لیکن بریک سے پہلے ایک بار پھر آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ انشاءاللہ راہ نجات کا جو وقت ہے رمضان مبارک کے دوران, اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے. اب یہ شو صبح 8 بجے کے بجائے 7:30 بجے سے لے کر صبح 9 بجے تک آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. تو ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد انشاءاللہ آج کے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین وقفے کی بات ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. غفار بھائی کا سوال بہت اہم ہے. بچے نماز نہیں پڑھتے, حالانکہ جیسے انہوں نے بتایا کہ بچوں کو تو بیٹے کو لے کر یہ مساجد میں جاتے تھے, بچی نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ مدرسہ جانا چاہ رہی ہے. جی اصل میں اسے بچی کو جو ہے اس کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے کہ ان کی مدر جو ہے نمازیں اپنی صحیح رکھیں اور اس کے لیے دعائیں کریں. بہت زیادہ تنبیہ نہ کریں بچوں کے اوپر, بلکہ پیار سے انہیں محبت سے ان کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, ان کے واقعات, صحابیات کے واقعات, مطلب جو کتابیں آئی حضور کی بیویوں کے بارے میں کتابیں آئی ہیں, ازواج مطہرات کے بارے میں, حضور کی بیٹیوں کے بارے میں, ان کے قصے سنانے شروع کریں. اور بہت زیادہ ٹوکم ٹاکی یا مار پیٹ نہ کریں. کئی بار بچے باغی ہو جاتے ہیں اللہ رسول کے, وہ ٹھیک نہیں ہے بات,
انشاءاللہ وقت رہتے یہ اپنی عمر یاد کریں کہ اس عمر میں تمام لوگوں کے اندر یہ کوتاہیاں ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ انہیں آسانی ہو جائے گی. صرف دعاؤں میں انہیں کہیں، اور بلکہ کاؤنسلنگ اس طرح سے کریں کہ قصے صحابیات کے قصے اس بچی کو سنائیں، تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی ایسی بات. انشاءاللہ. شبانہ فرمائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ شبانہ صاحبہ سن پا رہی ہیں ہمیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. جی باجی خیریت؟ جی الحمدللہ، دعائیں ہیں آپ کی، فرمائیے. باجی میرے تو 2 بچے ہیں، 2 بچوں کو بہت سردی الرجی ہے باجی. صبح اٹھنے کی بہت ٹھیک لیتے ہیں، لوگ کچھ ڈسٹ لگے تو بہت ٹھیک لیتے باجی. مولانا سے کچھ جانکاری لیں گے. آپ کی بات ہم سمجھ نہیں پائے مجاز صاحب، آپ تک پہنچا سوال؟ لیکن اس سے پہلے کہ ہم شبانہ صاحبہ کے سوال کے لیے آپ سے رہنمائی طلب کریں، یاسمین کا سوال لے رہے ہیں. جی یاسمین صاحبہ فرمائیے سوال کیا ہے؟ میرے شوہر کا لیے ہے، وہ عمرے کو جا کو ہی وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ بہت پریشان ہوں ان کے واسطے میں. وہ عمرے کو جانا چاہتے ہیں یا عمرہ کر کے آ چکے ہیں؟ آ چکے پھر بھی نماز نہیں پڑھتے؟ نہیں نماز نہیں پڑھتے. 4 مہینے جماعت میں جا کو آپ کو ہی پھر بھی نماز نہیں پڑھتے؟ نہیں نماز نہیں پڑھتے. وہ میرے بچے کے لیے میں بہت پریشانی میں ہوں. بچوں کا کیا مسئلہ ہے یاسمین؟ میرے بچے کیا کو وہ کیا ایک زرزرے تھوڑے تھوڑے کے پریشانی آتی ہے میرے بچے کے لیے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ وہ پریشانیاں کیا دور کرے. میرے شوہر کے لیے آتے ہیں کیا میرے واسطے ہیں؟ یہ مسئلہ بھی جو ہے وہ اہم ہے کہ پریشانیاں کس کی وجہ سے آ رہی ہیں. سر میں سب کی پریشانی جو ہے وہ آزمائش کا حصہ ہوتا ہے. کوئی خدا نہ خواستہ اللہ کسی کا بدلہ کسی سے نہیں لیتے. یہ اپنے دل سے بات نکالتے ہیں کہ ان کے شوہر جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتے تو ان کے اوپر پریشانی آئی. جو کچھ آئے گی قرآن نے کہا ہے کہ تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے ہی تمہارے اوپر پریشانی آتی ہیں، تو وہ پریشانی انہی کے اوپر آئے گی. یہ اگر نمازی ہیں تو ان کا حساب کتاب بھی آسان ہوگا انشاءاللہ، اور یہاں کوئی پریشانی. یہ ان کی بات جائز ہے کہ ان کی جو فکر ہے کہ کسی طرح سے میرے شوہر جو ہیں وہ نمازی ہو جائیں. اپنی نمازوں میں انہیں یاد رکھیں، اللہ سے ان کے لیے نمازی ہونے کی دعا کرتی رہیں، اور انہیں بیچ بیچ میں جب ان کا اچھا موڈ ہو، اچھے ماحول میں ان سے ہلکی سی بات کریں. کسی بھی قیمت پہ لڑیں نہ. نمازوں کا معاملہ اللہ ہر بندے کا ہے، اللہ جب توفیق دیں گے انشاءاللہ. بس دعائیں اپنی جاری رکھیں کہ اپنے ہسبینڈ کے لیے بھی اپنے بچوں کے لیے بھی پریشانی کسی کی وجہ سے ان پہ نہیں آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. سائرہ صاحب فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. جی میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ مولانا صاحب یہ بتا رہے تھے کہ عورتوں کے مخصوص جو ایام ہوتے ہیں اس کے روزے بھی فرض ہیں، وہ بھی رکھنے پڑیں گے. تو میں شادی ہو کر آئی ہوں 15 سال سے، تو میں سسرال میں کوئی بھی نہ روزے نہیں رکھتا. تو میں نے 15 سال سے روزے نہیں رکھے. ماشاء اللہ والا دیکھتے ہیں 2 سال سے پورے روزے رکھ رہی ہوں. تو اب وہ کیسے قضا پوری ہوں گی ان کی 15 سال کی؟ اللہ تو رحیم و کریم ہے، معاف کرنے والا، تو اللہ معاف فرما دے. ہم ایسی کوئی نماز پڑھیں. اور دوسرا سوال یہ کہ چہرے پہ غصے کالے کالے تیلے ہیں، وہ کیسے کس چیز سے صحیح ہوں گے، ختم ہوں گے؟ دوسرا سوال کیا؟ یہ غصے کی تیزی کا مسئلہ کس کا ہے؟ جی یہ غصے کی تیزی کا مسئلہ کس کا ہے؟ آپ نے کہا غصے کے تیز ہیں، کون غصے کے تیز ہیں؟ غصے کی تیز نہیں، سسرال میں میرے کوئی بھی روزے نہیں رکھتا. 15 سال ہو گئے میں شادی ہو گئی. یہ تو آپ کا پہلا سوال ہے. دوسرا سوال کیا تھا؟ دوسرا سوال یہ کہ میں چہرے پہ نا کالے کالے تیلے ہیں، وہ صحیح ہو جائے. چہرے پر کالے تل ہیں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. پہلے یاسمین صاحبہ کو زکام کھانسی چھینکوں کی شکایت ہے. ہاں، اس سے پہلے بھی ایک اور سوال تھا، اس میں بھی زکام اور کھانسی کا ذکر کیا گیا تھا. یہ دونوں کے لیے وہی جواب ہے کہ ایک کھجور گٹھلی نکال لیں کھجور کی رات کو، اور اس میں 5 کالی مرچ رکھ کے اسے چبا لیں، انشاءاللہ چھینکیں بند ہو جائیں گی. اور کھانسی کے لیے منقع بادام اور دکنی مرچ، 5 منقع 5 بادام 3 دکنی مرچ بڑے، اور اگر چھوٹے ہوں بچے 10 سال سے کم کے تو 3 منقع 3 بادام اور 1 دکنی مرچ چبائیں رات کو، کھانسی ختم. نزلے کے لیے جو زکام کی الرجی کے لیے ابھی فون آیا تھا، اس کے لیے تیل سرسوں کا تیل ناک میں ڈالنا ہے 1-2 بوند صبح شام، انشاءاللہ تعالیٰ نزلہ ختم ہو جائے گا. اگر بڑے لوگ ہیں تو سورہ ہود جو 11 نمبر سورت ہے قرآن میں، اس کی 44 نمبر آیت کم سے کم 7 بار پڑھیں، اور 300 بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ 40 بار آیت کریمہ پڑھ کے دعا کریں، تو ان کی جو الرجی ہے نزلے کی زکام کی یہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. ایک کوٹ مٹی جو کستے شیری آتی ہے اسے پسوا کے رکھ لیں گھر میں، اور آدھا چمچ صبح شام کو کھانے کے بعد لیں، وہ اینٹی بائیوٹک ہے، تمام نزلے کو ختم کر دے گی انشاءاللہ. جی اہم مسئلہ یہ ہے 13 سال سے روزے نہیں رکھے انہوں نے. ہاں، تو میری بہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ یاد رکھیں، یہ نہ سمجھیں اللہ رحمان الرحیم ہے، معاف بھی کرتے ہیں بے شک، لیکن اگر آپ کی تندرستی ہے، اگر آپ روزے رکھ سکتی ہیں تو اپنے وہ ایام گن لیں، 6-7 دن جتنے بھی آپ کے پیریڈز کے گزرے ہیں 15 سال کے، 15 × 6 = 90،
90 روزے آپ انشاءاللہ تعالی بڑے آرام سے رکھ سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ سردیوں میں روزے رکھ لیں پورے مہینے کے. اگر آپ نے نیت کر لی تو اللہ آپ کے لیے راستے نکال دے گا. قرآن میں سورہ طلاق میں اللہ رب العزت نے یہی بات کہی ہے کہ جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ ان کے لیے راستے نکال دیتے ہیں. آپ یہ ڈر رکھیں نا کہ اگر اللہ معاف کرنے والے ہیں لیکن پکڑ بھی تو سکتے ہیں. اگر آپ کی انہی روزوں کی وجہ سے پکڑ ہوگی تب بھی آپ پھنس جائیں گی. یہ تو اچھا ہوا آج آپ نے پروگرام دیکھ لیا اور آپ کو آگاہی ہو گئی. اللہ کر دے آپ کی سمجھ میں بات آ جائے کہ آپ یہ جتنے بھی 15 سال کے روزے ہیں انشاءاللہ میں دعا کروں گا کہ آپ اسی سال رکھ لیں. نومبر دسمبر میں بھی اگر آپ نے رکھ لیے، ایک مہینے کی بھی رکھ لیے، تو ہر سال اللہ سے دعا کر کے کہ اللہ اتنی زندگی دے دے کہ میں روزے پورے کر لوں. جی بہت شکریہ مجاز صاحب، بہت شکریہ تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے. تو ناظرین، ہمارا اور مجاز صاحب کے ساتھ راہ نجات میں دینی رہنمائی کا یہ جو سلسلہ ہے، یہ سفر ہے، یہ یہیں تک. ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں. بریک کے اس پار ڈاکٹر اسلم خان صاحب ہوں گے، اطہر صاحب سے بہت ساری گفتگو کریں گے. تو آپ راہ نجات دیکھتے رہیں. ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.